अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं काशिफ जवेद। हुकूमत ने एक पुलिस के अंदर एक नया अदारा बनाया, पिछले 3 महीने से वो काम कर रहा है और बड़े ज़ोर शोर से वो काम कर रहा है। उसका नाम है CCD। बचपन में आज से कोई तकरीबन 10-15 साल पहले एक फ़िल्म मैंने देखी थी, गर्व फिल्म का नाम था, जहाँ पे सलमान खान जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनता है। वो कैदियों को पकड़ने से पहले उनको मौके पे ऑन द स्पॉट शूट ऑन साइट कर देता है। तो कुछ यही सिलसिला CCD पे केस में भी देखने में नज़र आ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ सत्तार चौधरी साहब। इनसे ये पूछते हैं कि क्या ये ऐसे इक़दाम करने से जराइम रुक जाएंगे या फिर माशरे में जराइम और ज़्यादा होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सत्तार साहब, ये CCD क्या कर रही है? रात को भी एक खबर आई है, क्या खबर है? वो क्या किया है इन्होंने लाहौर के अंदर? नहीं, वो ये ना 2-2.5 माह से ये सिलसिला चल रहा है। बस के CCD ना वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में ना लोगों को शूट कर रही है। अच्छा। जो मेरे पास इतलात हैं वो पिछले 2 माह में तो 550 आदमी उनको कत्ल कर दिया गया, शूट किया गया है। तो यहाँ पे अदालतें नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, वो तो नहीं है, वो तो आपको भी मालूम है, वो नहीं है। वो पहले थोड़ी बहुत थी, लेकिन वो 26वीं तरमीम के बाद वो वो ख़त्म हो गई हैं। मसला ये है कि जब वो रात को शूट करते हैं ना, किसी को मुकाबले में मारते हैं, तो वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं। अच्छा। कि वो हम मुलज़म को रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे, रास्ते में उसके साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए हमला किया। अच्छा। और वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया और साथी फरार हो गए। अच्छा साहब, ये ना आप मुझे ना अब मैं आपसे क्या कहूँ, ये जो लोग जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, यकीन करें जब मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता था ना, इंडिया में एक नहीं 85 फिल्म ऐसी रिलीज हुई हैं जब वो कहते हैं कि यार इसको ना ऐसे ऐसे करो और मार दो। ये बच्चे को पता है। आप कह रहे हैं मुझे कहें आप उनको कहें जो प्रेस रिलीज जारी करता है। तो उनको नहीं पता, हमने फिल्में देखी नहीं यार, उनको नहीं पता। वो एक ही प्रेस रिलीज उन्होंने तैयार की हुई है। अच्छा। उस पर वो सिर्फ नेम चेंज करते हैं और नई तारीख डालते हैं। अच्छा। इतने लोग 2 माह में 550 आदमी मारा गया है, सारे अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। और जिन साथियों ने उन्हें मारा है, अच्छा। उन्हें एक आदमी को भी पुलिस ना पकड़ सकी है, ना उनके साथियों को मारा है, जो उनकी स्टडी में अच्छा। बंदा मार के चले जाते हैं और वो आराम से फरार हो जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है ना, कहीं मैंने जो है ना सोशल मीडिया पे, मैं उनका नाम नहीं लेता, कहीं वकील हैं, उन्होंने CCD को भी चैलेंज किया हुआ है, ठीक है, कानूनी तौर पे, कि आप ये जो मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं लोगों का, ये गैर इंसानी काम है, गैर जो है ना। तो उसी से बचने के लिए तो ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं। वो मुकम्मल एक वक़ुआ तैयार करते हैं ना। तो मसलन कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये टीम B है? नहीं, CCD वालों की टीम B है। नहीं, वो ऐसे करते हैं ना कि वो इसी जो अदालत में केस होता है ना, उसी से बचने के लिए, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, उन्होंने ये तरीक़ेकार अख्तियार किया है। वो पूरी गेम प्लान करते हैं। वो पहले एक फायरिंग होती है। अच्छा। वो 15 पे कॉल करते हैं कि ऐसे कोई फायरिंग कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। फिर जब वो हमला करते हैं, वो भी एक फर्जी होता है। और जो लोगों को शूट करते हैं ना, वो अपनी सरकारी गन से नहीं करते। अच्छा, प्राइवेट गन से? वो प्राइवेट गन से करते हैं, ताकि के बाद में साबित हो सके कि हमारे पास जितने राउंड थे वो पूरे हैं और हमारी गन से भी नहीं कोई फायर हुआ, ये उनकी गन से फायर हुआ है। अच्छा। लेकिन चलो ये तो मसला है, लेकिन असल मसला तो जो आपने आखिर में मुझे सवाल किया है, क्या इससे जराइम रुक पाएंगे? हाँ, असल सवाल या जराइम बढ़ जाए। असल चीज़ तो ये है ना, असल चीज़ ये है, ये ऐसे ही है कि मसलन कि किसी आदमी को दर्द होती है, पेट में होती है, आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, उसको पेन किलर इंजेक्शन लगा देता है, उसको आराम आ जाता है। उसको आराम नहीं आया, वो चंद घंटों बाद उसको दोबारा पेन होगी। उसका हल तो ये है ना कि आप उसका अल्ट्रासाउंड करें, उसके एक्सरे करें, उसको अगर वो पत्थरी है गुर्दे में तो वो पत्थरी को निकालें, तब उसको आराम आएगा ना। ऐसे ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ना, ये समझे ये एक पेन किलर है, यानी कि मरीज को वक्ती तौर पर आराम आ जा सकता है। ये वक्ती तौर पर तो जराइम कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन ये इसका मुश्किल हल नहीं है। जराइम बढ़ते हैं। जराइम रोकने का तरीका और होता है, ये जराइम रोकने का कोई तरीका नहीं है। इससे जराइम बढ़ते हैं, बस वक्ती तौर पर होता है। जैसे आपको पेन किलर लग गया, मैं आपको एक अच्छी मिसाल देता हूँ जापान की। जापान में चोरी डकैती की वारदातें नहीं होती। पिछले दिनों का केस है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो वहाँ पर PhD करने गए हैं जापान में। वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया। उसने कहा वहाँ ना एक चोरी हो गई,
تو وہاں کا سسٹم بہت اچھا ہے پولیس کا، وہ کم سے کم 8-10 گھنٹے میں نا ملزم تلاش کر لیتے ہیں. اچھا. انہوں نے 8-10 گھنٹے میں وہ ملزم تلاش کر لیا، لے آئے تھانے میں. جب لے کر آتے ہیں نا، پہلے تو اس کی انہوں نے خوب خدمت کی. اچھا. وہ پاکستانی پولیس والی خدمت نہیں، وہ جو صحیح خدمت ہوتی ہے وہ کی. مثلا اس کو چائے پلائی، اس کو کھانا کھلایا، اس کے ساتھ گپ شپ کی. اور سارے وہ جتنے پولیس والے تھے نا وہ ہریانہ میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یار ایک عرصے بعد ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، کیونکہ وہاں نہیں کیس پوس بنتے، وہاں پولیس والے آرام سے بیٹھتے ہیں، سکون سے بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں یار ایک عرصے بعد ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے تو اس کی خدمت کرو. انہوں نے اس کو اچھا کھانا کھلایا، یہ وہ بڑے ریلیکس موڈ میں. پھر اس نے پوچھا، جو وہاں کا جو انچارج تھا پولیس کا، اس نے پوچھا یار آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے چوری کیوں کی؟ یار آپ نے تو ہماری بہت بےزتی ہوئی، ہماری دنیا کیا سوچے گی کہ ہم تو امیر ملک ہیں. وہ کیا کہیں کہ یار آپ کی غربت آ گئی، آپ کے ملک میں لوگ چوریاں کرنے لگے ہیں، کیونکہ چوری اور ڈکیتی تو وہاں ہی ہوتی ہے نا جہاں غربت ہو. اس نے کہا ہم تو امیر لوگ ہیں، ہمارے بارے تو یہ ہمارا تو بیانیہ ہے، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم مٹی کو ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جاتی ہے. تو آپ چوری کی تو ہماری تو بڑی بےزتی ہوئی ہے، آپ نے کیوں کی؟ اس لڑکے نے بتایا دراصل بات یہ ہے کہ میں جاپان میں آیا تھا تو میرے گھر والوں نے نا بہت پیسے خرچ کر کے مجھے بھیجا. ظاہر ہے جب والدین بچوں کو باہر بھیجتے ہیں تو ان سے بہت ساری توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ اچھے پیسے کمائے گا، ہمارے حالات سدھر جائیں گے. وہ کہنے لگا وہ ایسے ہی ہوا کہ میری سسٹر کی شادی تھی، تو میری سسٹر کی مجھ سے بہت زیادہ توقعات تھی کہ میرا بیٹا بھائی جاپان میں رہتا ہے تو مجھے اچھا پیسے بھیجے گا، اچھے گفٹ بھیجے گا، اچھا جہیز ملے گا، شادی دھوم دھام سے ہوگی. کہتا میرے پاس پیسے نہیں تھے، مجھے یہاں پر کوئی اچھی نوکری نہیں مل سکی، تو میں اتنا مجبور ہوا اپنی فیملی کی وجہ سے، تو میں نے چوری کر لی. تو اس کو وہ پولیس افسر نے کہا یار زیادتی کی آپ نے، آپ کم از کم ہمیں بتاتے کہ میں اس نہج پر پہنچ چکا ہوں کہ میں چوری کرنے پر مجبور ہوتا ہوں، آپ کی مدد کر دیتے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ چلو خیر کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں. انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے. وہ جو پولیس آفیسر ہے وہ یہاں جو پاکستانی سفارتخانہ ہے جاپان کا، اس کو وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ یہ معلوم کریں کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے جو بیان دیا ہے اس کو کیا اس کی بہن کی اس تاریخ کو شادی تھی. وہ لڑکا گجرانوالے کا تھا. اچھا. تو وہ جو پروسیس تھا اس کا سفارت خانے کا، اس نے متعلقہ لوگوں کو بھیجا، آئی جی کو بھیجا، آئی جی نے وہاں پر ایس پی کو بھیجا، ڈی پی او کو بھیجا، ایس ایچ او کے پاس گیا. انہوں نے وہ تحقیق کی اور وہ ٹھیک تھا کہ لڑکی کی شادی تھی، درست نکلی، یعنی کہ لڑکے نے سچ بولا تھا. انہوں نے سفارت خانے کو بھیج دیا، سفارت خانے نے واپس بھیج دیا پولیس اسٹیشن کہ ہاں کہ لڑکا یہ سچ بول رہا ہے، اس کی بہن کی شادی تھی. انہوں نے اس کو دوبارہ تھانے پر بلا لیا. انہوں نے کہا یار آپ نے سچ بولا ہے لیکن ہمیں نا بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کوئی ریکوری نہیں ہوئی، کوئی تشدد نہیں ہوا، کچھ نہیں اس کے خلاف انہوں نے کیا. پولیس نے کیا کیا کہ پولیس فاؤنڈیشن سے جو ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں اس سے اس آدمی کو کاروبار کر کے دیا کہ آپ یہ کاروبار کریں، پیسے کمائیں، ماں باپ کو بھیجیں، اپنی فیملی کی ہیلپ کریں، لیکن آپ نے چوری نہیں کرنی. اچھا صاحب یہ تو یہ ہے طریقہ جرائم روکنے کا. نہیں چوہدری صاحب یہ تو آپ نے بڑا اچھا ایک آئیڈیل طریقہ بتایا ہے، لیکن جو پنجاب پولیس کا جو سلوگن ہے میں نے اکثر گاڑیوں پہ اور جیل کی دیواروں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جرم جو ہے، نفرت جو ہے وہ انسان سے نہیں بلکہ جرم سے ہے. آپ نے سلوگن پڑھا ہوگا نا، وہ تھانوں میں بھی لکھا ہوتا ہے. تھانوں میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص ہے اس کی جو معروضی حالات ہیں وہ دیکھے جائیں کہ اس نے کن حالات میں آ کے یہ اقدام اٹھایا ہے، اور اس کی اگر اس کو اچھے طریقے سے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے تو وہ کوئی پیدائشی مجرم تو نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ پیدائشی مجرم تو نہیں ہوتا یار. تو اس کی اصلاح کی جا سکتی مدینے میں، لیکن یہاں پہ اصلاح کا تو موقع ہی نہیں آ رہا، سیدھا شوٹ کرو. یہ کیا ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑا تھا، ایک آدمی نے چوری کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹنے سے منع کر دیا تھا. ہاں یہ مشہور واقعہ. آپ نے یہ جو بتایا ہے کہ جو ان کا سلوگن ہے پولیس کا، ایک اور بات بھی ہے، ہر تھانے میں جہاں منشی بیٹھتا ہے اس کے اوپر بھی ایک حدیث لکھی ہوتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو وہ لے رہا ہوتا ہے پیسے،
یہ چھوڑیں، یہ ہم یہ سارے ڈرامے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو ایک اور خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ اچھا، وہ میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا، وہ ہمارے ایڈیٹر تھے، وہ امریکہ میں گئے، تو وہ دوستوں کے بعد بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے زیادہ ڈرنکنگ کر لی، تو جب وہ نیچے اترے، وہ فٹ پاتھ پہ جا رہے تھے، وہ ڈولتے جا رہے تھے، وہ پولیس کی گاڑی رکی، انہوں نے پوچھا اس سے کہ آپ نے ڈرنکنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی کی۔ تو انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا وہ میرا فلیٹ ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا میری گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے، وہ لے کر جاؤ گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتے، ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ انہوں نے وہاں پر ٹیکسی میں گئی، اس سے ایڈریس لیا، اور وہ ڈرائیور کو انہوں نے ہدایت کی کہ اس کو اس کے کمرے میں بیڈ تک آپ نے چھوڑ کر آنا ہے، اور اس کی گاڑی کی چابی لے لی۔ جب وہ صبح اٹھ کر اٹھا تو گاڑی اس کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں ہماری پولیس، یہاں پر تو رات کو لوگ جا رہے ہوں ایسے پکڑ پکڑ کر ان کے منہ سونکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس نہ ملے تو چرس خود سے ڈال دیتے ہیں۔ یار ایسے جرائم نہیں رکتے یہاں ہمارے لوگ، ہماری اتنی بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور کوئی شعور نہیں، ملک میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لوگ کیا کریں؟ لوگ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ وہ چوریاں کریں، یہ تو غلط ہے، اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ لیکن یار اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں، وہ ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، گھر والے اس کی بےزتی کرتے ہیں اور روز اس کو تانے دیتے ہیں کہ آپ آوارہ پھر رہے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، تو بچے کو، اور باہر سے بھی بیچارہ وہ جہاں انٹرو دینے جاتا ہے وہاں بھی وہ ذلیل ہو کر آتا ہے۔ دیکھیں کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے، اس وقت 2 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکول نہیں جا رہا۔ یار آپ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، جو حکومت ہے، یہ کیوں نہیں میٹرک تک تعلیم ضروری قرار دیتی؟ میٹرک تک تعلیم ضروری قرار دیں نا، اور لوگوں کو روزگار دیں۔ جس معاشرے میں غربت ہو، کسی بھی معاشرے میں غربت ہو، تو 2 کام میں ایک کام ضرور ہوتا ہے، یا تو انقلاب آتا ہے یا جرائم بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے، یا جو ہماری قوم ہے نا، یہ جو برصغیری قوم ہے، یہ انقلاب والی قوم نہیں ہے، یہاں جرائم بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ چوری اور ڈکیتی کیوں کر رہے ہیں، اس کا سدباب کریں۔ بندے مارنے سے جرائم تو نہیں رکیں گے، یہ تو پین کلر ہے، وہ تو وہی رہ گئے نا۔ شہباز شریف نے بھی اپنے دور میں بہت سارے پولیس مقابلے کرائے تھے اور بہت بندے مارے تھے، کیا اس سے جرائم نہیں روک سکے؟ رکے نہیں چوہے صاحب۔ اس سے پہلے بھی آپ مشرف دور میں آئے نا، جب وزیر اعلیٰ یہ پرویز الہی صاحب تھے، تو ان کے تو جو اپنا یہ کیا کہتے ہیں، بعد میں جس جگہ پہ یہ بنے تھے نا ریسکیو 1122 کی آفیسز وغیرہ، تو یہاں پہ آپ نے بڑے ہمارے علاقے کے مشہور و معروف بدماش ہیں ننا اور پھنا، تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ڈیرے پہ رہتے تھے، اور ایک کیا اس کا نام تھا، شکو چوک نالیا، شاید آپ نے نام سنا سر جی۔ دیکھیں نا، وہ سارے انہوں نے رکھے، نہیں وہ سارے گنڈے بدماش انہوں نے اپنے ڈیروں یہ صرف آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یہاں جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں سب کے ایسے ہیں، سب کے حلقوں میں گنڈے ہیں، بدماش ہیں، سب ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کے بغیر وہ جرائم نہیں کر سکتے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے یار، اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے۔ ہم نے تو ان کو ورڈ اس لیے دیے ہیں یہ تاکہ جا کے لیجسلیشن کریں پارلیمنٹ کے اندر، پھر سینٹ کے اندر اس کا فائنل ڈرافٹ دیں اور ایک قانون بن۔ یہ تو الٹا ہمارے جو ہے نا، یہ تو ہم نے سوچ کر دیے نا، انہوں نے کچھ اور سوچ کر لیے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کچھ اور سوچ کے لیے، یہ تو ہماری سوچ تھی نا، انہوں نے کچھ اور سوچ کے لیے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا، جو کاشف صاحب جس پر غور کرنا چاہیے، جو چھوٹے ڈاکو ہیں وہ تو مارے جا رہے ہیں، بڑے ڈاکوؤں کو کون پوچھے گا؟ جو ملک بڑے ڈاکو تو سسٹم کا حصہ، جو کروڑوں اربوں خربوں کے گبن کر رہے ہیں اور بیرون ملک منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، پیسہ لے کے جا رہے ہیں، بڑے ڈاکوؤں کو پوچھنے والا نہیں، اور چھوٹے ڈاکوؤں کو ماری جا رہے ہیں۔ بڑے ڈاکوؤں کو تو آپ چھوڑ دیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو یاد ہی ہوگا، ایک ماڈل تھی غالباً ان کا نام تھا ایان تھا، جو ایک بڑے صاحب کے ڈالر لے کے باہر جا رہی تھی، اور جس پولیس بیچارے نے غالباً پولیس والا جو آفیسر تھا اعجاز تھا، اس نے انویسٹیگیشن کی، دوسرے دن بعد اس کی لاش ملی ہے۔ یہ انویسٹیگیشن کرے گا؟ سر یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہاں ہمیشہ ہی واقعات ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم اس کی مثال لے لینا، جس دن اس کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کی، تو وہ اگلے دن وزیر اعظم بن گیا۔ کیا بات ہے! یہ تو جیسا پھر یہ معجزاتی قوم ہے، معجزاتی دنیا ہے، اس بات کا فیصلہ تو پھر عوام ہی کریں گے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہی کریں گے۔ تو جی تو ناظرین، ستار چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سوسائٹی میں سے جرائم ختم کرنے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ایک مہذب معاشرہ بنے، تو لوگوں کو جو ہے آپ ماورائے عدالت قتل کرنا بند کریں، بلکہ اس ملک میں جیسی بھی عدالتیں ہیں، جیسا بھی قانون ہے،
آپ اسی کا استعمال کریں. اگر قانون میں یا عدالتوں میں کوئی کمیاں ہیں, کوئی کجیاں ہیں, تو وہ پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, وہاں پہ بل لائیں, اس میں ترمیم کریں اور ان کو امپاور کریں, نہ کہ آپ سوسائٹی میں ماورائے عدالت قتل کر کے جرائم ختم کرنے کے بجائے مزید جرائم کو ہوا دیں اور سوسائٹی کو ایک انارکی کی طرف دھکیل دیں. تو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.